अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 12 जुलाई दिन हफ्ते का है। अमूमन हफ्ता और इतवार सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी होती है तो कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आती। खैर, अब तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद निज़ाम इंसाफ मुकम्मल तौर पर छुट्टी पर चला गया है। बहरहाल आज हफ्ते के दिन सुप्रीम कोर्ट में एक अहम डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ जिसमें जजेस के खिलाफ 19 शिकायत को खारिज किया गया है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वो वाहिद आला आइनी फोरम है जहां आला अदलिया के जजेस का एहतसाब होता है, उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज होती हैं और फिर अगर उसमें कोई सब्सटेंस हो तो फिर जजेस के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। अब इसी तनाजुर में एक बड़ा सवाल यह पैदा हुआ है कि क्या आज के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो खत लिखने वाले जजेस जिन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यानी उनके मातहत खुफिया एजेंसियों की अदालती मामलात में दरअंदाजी को एक्सपोज किया था, बेनकाब किया था, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को खतूत भी लिखे थे जिसके बाद फिर उन जजेस को सबक सिखाने के लिए कुछ शिकायत भी दायर की गई थी, तो क्या आज उन जजेस के खिलाफ भी शिकायत खारिज हुई हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को भी आज रिलीफ मिला है? और दूसरा अहम तरीन सवाल यह भी है कि आज इसी कौंसिल की जानिब से यह फैसला किया गया है कि जब यह कौंसिल किसी जज के हवाले से उसकी शिकायत को खारिज करेगी, यानी कौंसिल इस नतीजे पर पहुंचेगी कि जनाब इस जज के खिलाफ जो शिकायत है इसमें कोई ठोस सब्सटेंस नहीं है, कोई मवाद नहीं है और यह शिकायत खारिज की जाती है, तो उसका नाम पब्लिक नहीं किया जाएगा। तो यह एक असूल बना दिया गया है कि जज के खिलाफ जब शिकायत दर्ज होगी तो उसकी किरदार कुशी पब्लिक होगी, मीडिया डोमेन में होगी, लेकिन जब उसकी बरीयत होगी तो उसको खुफिया रखा जाएगा। तो यह निज़ाम इंसाफ का कैसा असूल है और ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है और इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तनाजुर में कैसे देखा जा रहा है, ये तमाम तफसीलात जो हैं आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखता हूं। अगेन पहला सवाल वही है, क्योंकि जब यह इजलास तलब किया गया था जनाब चीफ जस्टिस याहिया खान की जानिब से कि 12 जुलाई को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास होने वाला है, तो उसी दौरान ये खबरें गर्दिश करने लगी कि यह इजलास जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के लिए खासा अहम है। कुछ लोगों ने इन खदशात का इजहार भी किया कि इन 5 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई करेगी और इन जजेस को घर भेजा जाएगा। और उसी दौरान हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक आज़ाद जज, आयन पसंद जज जस्टिस सरदार इजाज इसहाक, उन्होंने एक केस के दौरान सामने खड़े एहसन भून से कुछ मुकालमा किया कि अब आखिरी बार हमें इस अदालत में देखने आए हैं। तो उसके बाद क्यास आराइयों ने मजीद जन्म लिया, यहां तक कि जजेस के इस्तीफे के हवाले से भी बातें की गई। तो मैंने इसके ऊपर एक मुफस्सल वीडियो आज से 2 या 3 रोज कबल कर रखी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इन जजेस के खिलाफ जो शिकायतें दायर हुई थी वो खारिज होंगी। तो आज जो डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तनाजुर में कि क्या उनकी दरखास्तें भी खारिज हुई हैं, तो इस सवाल का जवाब जो है वो वीडियो के दूसरे हिस्से में रखेंगे। मगर शुरू में मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आज हुआ क्या। उसका जो एक अलामिया है वो सबसे पहले, क्योंकि इजलास जो है इसमें 5 अरकान पर शामिल होते हैं। चीफ जस्टिस याहिया खान जो उस इजलास के यानी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सरबराह हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज जिनमें जस्टिस मंसूर अली खान शाह साहब और उसके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। 2 हाई कोर्ट के सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं। इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ की जस्टिस आलिया नीलम और सिंध हाई कोर्ट से हाल ही में चीफ जस्टिस तैनात हुए हैं जस्टिस जुनेद गफ़ार, ये इसका रुकन थे। 5 मेंबरान पर मुश्तमिल ये एक कौंसिल है। तो उस कौंसिल का जो अलामिया आपसे कुछ देर कबल जारी किया गया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में 2 घंटे तक ये जारी रहा है और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस जुनेद गफ़ार ने इजलास में फिजिकली शरीक थे। चीफ जस्टिस याहिया खान भी फिजिकली शरीक थे। साथ ये भी बताया गया कि कौंसिल ने तमाम एजेंडा नुकात पर एक एक करके गौर किया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल रूल 2025 के मुजवज़ा मुसवदे की कौंसिल ने मंजूरी दी। कौंसिल ने फैसला किया कि जजेस के ज़ाब्ता इखलाक में तरामीम को मजीद जांचने की ज़रूरत है। कौंसिल ने जजेस के खिलाफ दायर की गई 24 शिकायत का भी जायज़ा लिया। कौंसिल ने 19 शिकायत को मुतफ़िक़ा तौर पर निपटाया यानी खारिज किया। कौंसिल ने 5 शिकायत को वक्ती तौर पर मौखर किया है। ये तो खैर अलामिया में दर्ज है, मगर जो अब तक ज़राए से हमें खबरें मौसूल हुई हैं, चूँकि एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर अभी ये मज़ीद वाज़े होगी और शाम तक इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी आएंगी जो मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये इसलिए अहम है मौजूदा तनाजुर में कि इसमें कोई शक नहीं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क की अदलिया को, जो कि एक आज़ाद इदारा हुआ करती थी, चाहे वो जुज़वक्ती आज़ाद इदारा थी या जुज़वी तौर पर आज़ाद इदारा थी, अब उसको मुकम्मल मातहत महकमा तो बना दिया गया है और निज़ाम इंसाफ जो है वो मुकम्मल छुट्टी पर है। जो अदालतों के हालात हैं वो हम आपको रिपोर्ट करते भी रहते हैं, मगर
چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 5 ججز جو اس وقت موجودہ ہائبرڈ نظام کو مکمل کھٹک رہے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہو پا رہے، ان ججز کی موجودگی موجودہ نظام اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے، لہٰذا ان ججز کو نکالنے کی ایک خواہش تو بہرحال موجود ہے۔ تو پھر ایسے وقت میں جب عدلیہ مکمل زیر تسلط ہو اور پھر 19 شکایتیں جو خارج کی جائیں تو ایک خبر بنتی ہے بہرحال کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو ریلیف دیا گیا ہے، یہ ایک بڑی خبر ہو سکتی ہے۔ تو اسی تناظر میں جو ذرائع سے ہمارے پاس خبر آئی ہے وہ یہ کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے اس میں شکایات کا سامنا کرنے والے ججز کے خلاف شکایات نپٹانے پر ان کا نام پبلک کرنے پر بھی غور ہوا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف شکایات نپٹانے پر ان کے نام پبلک کرنے کی تجویز مسترد کی ہے۔ جن ججز کے خلاف شکایات نپٹائی جاتی ہیں ان کے نام پبلک نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کونسل کی جانب سے۔ اب یہاں پر میرا ایک بڑا اختلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں کوئی فرد، آئیڈیل سچویشن تو ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی شخص احتساب سے بالا تر نہ ہو، اس ملک کی جوڈیشری بھی احتساب سے بالا تر نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوال اگین یہ ہے کہ جب کسی جج کے خلاف کوئی شکایت درج کی جاتی ہے تو اس موقع پر ہوتا یہ ہے کہ ان جج صاحبان کے اوپر کوئی بھی ایک وکیل اٹھتا ہے، کوئی بھی ایک شخص اٹھتا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں جج صاحب کے خلاف یہ شکایت ہیں، لہٰذا ان کے اوپر کارروائی کر کے ان جج صاحب کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ اس کی کلاسک مثال میں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 خط لکھنے والے ججز کی اگین دیتا ہوں۔ اس وقت 6 تھے، اب بہرحال 5 ہیں۔ وہ جب مارچ 2024 میں انہوں نے خط لکھا اس ملکی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت خفیہ ایجنسیوں کی عدالتی امور میں در اندازی کو ایکسپوز کیا، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دھڑا دھڑ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں انہوں نے، یعنی اس ملکی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مہروں کے ذریعے ان ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات درج کروائیں۔ ان میں جسٹس محسن اختر کیانی ہوں، جسٹس طارق جہانگیری ہوں، جسٹس بابر ستار ہوں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہوں۔ تو ان ججز کے خلاف نہ صرف شکایات درج کی گئیں، بھونڈے الزامات لگائے گئے، بدنیتی پر مبنی وہ درخواستیں تھیں، سیاسی مقاصد تھے ان کے پیچھے، وہ سیاسی مقاصد کے تابع تھیں، چونکہ مقصد ان ججز کو روکنا، ان ججز کو ان کی کردار کشی کرنا، ان ججز کو دباؤ میں لانا تھا، لہٰذا پوری ایک میڈیا کیمپین شروع کی گئی، پورا ایک میڈیا ٹرائل شروع ہوا، سوشل میڈیا، مین سٹریم میڈیا، وہاں پر لکھا گیا، اسٹیبلشمنٹ زدہ صحافیوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ اب تو ان جج صاحبان کی خیر نہیں ہے، کوئی جج صاحب جو ہیں ان کے اثاثے جو ہیں ان کی آمدن سے زیادہ ہیں، کسی جج صاحب کی ڈگری جعلی ہے، فلاں جج صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے اتنے کرپٹ ہیں اور اب تو بالکل ہی ان کے خلاف جو ہے نرمی نہیں برتی جائے گی، ان کو سبق سکھایا جائے گا۔ چلیں، ہو گیا۔ اگر ان 5 ججز میں سے کوئی بھی ایسا ہے جن کے خلاف شکایات میں ٹھوس سبسٹنس ہے، ان کے خلاف کارروائی بنتی ہے، تو آپ کیجئے نا، میدان بھی آپ کا ہے، 26ویں ترمیم بھی آپ کی ہے، عدلیہ بھی اب آپ کی ہے، تو اب تک ان ججز کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اور جب یہ شکایات درج ہوتی ہیں تو پورا ایک میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ مگر آج سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جی جب ان ججز کے خلاف شکایات نپٹائی جائیں گی تو ان کے نام پبلک نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی جب سپریم جوڈیشل کونسل ان ججز کے خلاف شکایت نپٹاتی ہے، خارج کرتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان ججز کے خلاف جو شکایات تھیں اس میں ٹھوس سبسٹنس نہیں تھا، وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھی، دوسرے الفاظ میں وہ جھوٹ تھا، وہ پروپیگنڈا تھا، وہ بدنیتی پر مشتمل تھا۔ آپ ججز کو بری تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو ان کی کریکٹر اسیسینیشن آلریڈی ہو چکی ہے، ان کا جو کردار کشی ہے وہ میڈیا پر چل چکی ہے، تو پھر ان کی بریت پردے میں کیوں رکھی جا رہی ہے؟ اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ کیا ان ججز کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ جی ان کے نام پبلک کیے جانے چاہیے؟ عوام کو بتانا چاہیے کہ ان جج صاحبان کے خلاف یہ شکایات تھیں اور ہم نے ان شکایات کا بغور جائزہ لیا، ان شکایات میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، لہٰذا یہ شکایات خارج کی جاتی ہیں۔ تو وہ جج صاحب جو انڈر ٹرائل تھے، جب ان کی بریت ہوئی تو اس کو بھی تو پبلک ڈومین میں لانا چاہیے، لیکن نہیں، سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ بہرحال ایک فیصلہ کیا۔ اب یہ فیصلے میں کون کون سے جج صاحبان تھے، کیونکہ فیصلہ اکثریت سے ہوتا ہے، 5 رکنی یہ کونسل ہے، کیا یہ فیصلہ متفقہ تھا؟ اس فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر بھی شامل تھے، یا یہ فیصلہ جو ہے وہ اکثریتی تھا اور اکثریتی ججز 3 کون سے تھے؟ تو بہرحال یہ تفصیلات جو ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ڈیولپنگ سٹوری ہے، یہ باہر آنی چاہیے تفصیلات، اور جب آئیں گے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کے اصول پر مبنی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک زیادتی ہے ان جج صاحبان کے ساتھ جن کو، اب جیسے میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی مثال دی۔ تو اب آ جاتے ہیں اپنے آخری اور اہم ترین سوال کے اوپر، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی شکایات بھی خارج کی گئی ہیں؟
غالب امکان تو یہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ ویڈیو میں نے یہ خبر دی تھی جب سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ اجلاس بلایا گیا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا یہ گمان ہے اور کچھ انفارمیشن کی بنیاد پر یہ میں نے اپنا اوپینین جو ہے وہ بنایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5 ججز کے خلاف اس 12 جولائی یعنی آج کے اجلاس میں کوئی کارروائی متوقع نہیں ہے، بلکہ ممکنہ طور پر انہیں ریلیف دیا جا سکتا ہے، ان کی شکایتیں خارج کی جا سکتی ہیں۔ ابھی تک نام سامنے نہیں آئے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی جو مصدقہ ذرائع ہیں ان سے نام جو ہیں وہ سامنے آئیں، اس خبر کو کراس ویریفائی کریں اور جو حقیقت پر مبنی خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5 ججز جن کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے موروں نے شکایتیں درج کی تھیں، ان کی کردار کشی کے لیے ان کی شکایات بھی خارج کی گئی ہیں یا نہیں، تو یہ بہرحال اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ تفصیلات مزید لے کے آپ کے سامنے رکھیں۔ مگر جو خبر میں نے ماضی میں دی اس میں نے آپ کو بتایا تھا، اور یہاں یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ان ججز کے لیے ابھی بھی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ ان ججز کے خلاف اب بھی ہائبرڈ نظام اتنا ہی برہم ہے جتنا ہوا کرتا تھا، مگر تھوڑی سی اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ پلان تو یہی ہے کہ ان ججز کو سبق سکھانا ہے، اور نہ صرف ان ججز کو بلکہ ان تمام ججز کو جو ابھی بولے نہیں ہیں یا ان کے اندر عدلیہ کی آزادی کی کوئی رمق باقی ہے تو وہیں پر ختم کی جائے، وہیں پر دفن کی جائے۔ لہٰذا ایک جو معاملات تھے وہ یہ کہ جیسے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کے چرچے ہیں، تو اس کے جو خد و خال اس وقت پیش کیے جا رہے ہیں اس میں یہ ایک تجویز ہے کہ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ایگزیکٹو کے ماتحت کیا گیا، اس کے تابع بنایا گیا، یعنی ایگزیکٹو کی اکثریت ہے وہ اپنی مرضی کے ججز لگائیں، اپنی مرضی کے آئینی بینچ بنائیں، اور اسی طرح سے جوڈیشری کو کنٹرول کیا جائے، آزاد ججز کو سائڈ پہ رکھا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہوں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر ہوں، جیسے چیف جسٹس یحییٰ خان کو چیف جسٹس پاکستان اور جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دینا، اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ تو بہرحال تمام ہیں موجود۔ تو اب کوشش یہ ہے کہ اسی طرح آئین کے آرٹیکل 209 میں ترمیم کر دی جائے، سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کو بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی طرح اپنے تابع کر دیا جائے، اور پھر اس کی ساخت ایسی بنائی جائے۔ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ ہیں یا مستقبل میں کوئی آئینی بینچ کا سربراہ ہو، وہ جو حکومت جنہیں چنے گی تو انہیں اس سپریم جوڈیشل کونسل میں لایا جائے، کیونکہ جسٹس منیب اختر کو ہٹایا جائے، اور اس کے بعد پھر کونسل کی ساخت ایسی بنائی جائے کہ وہ بھی ہمارے تابع ہو۔ پھر اس کے پاس ایک تو سو موٹو کا اختیار بھی ہے، کسی جج کے خلاف خود سے کوئی کارروائی انیشیٹ کر سکتی ہے، صدر مملکت ریفرنس بھیج سکتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ دنوں سنا ہوگا کہ خبر یہ چلی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے خلاف، یا پھر ماضی میں خبر چلی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف وفاقی حکومت جو ہے وہ صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو تب یہ بھیجے جائیں اور پھر ان ججز کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، کیونکہ موجودہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو ساخت ہے اس میں وفاقی حکومت کے یہ جو منصوبے ہیں یہ وہ اچیو کرنے میں انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ خان مکمل ہم آہنگ ہے موجودہ نظام کے ساتھ، مکمل سہولت کاری فرما رہے ہیں، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5 ججز کے خلاف شکایات کے نتیجے میں انہیں عہدوں سے ہٹانے کی وہ جو ایک کالک ہے وہ اپنے منصب پر نہیں ملنا چاہتے، یہ تو اس حد تک ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تفصیلات مزید سامنے آتی ہیں ان شکایتوں میں۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے نام بھی ہیں، ان کی شکایتیں بھی خارج کی گئی ہیں؟ اگر ہے تو یہ ایک بڑی سٹوری ہوگی موجودہ نظام میں، اگر ہم دیکھیں جب عدلیہ مکمل طور پر تسلط ہے۔ تو بہرحال اب تک کی جو اطلاعات ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنے رولز جو ہیں 2025 کے اس کے مسودے کی منظوری دی ہے۔ ججز کا ضابطۂ اخلاق جو کہ انہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ کر سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کیا تھا کہ جب مداخلت ہوتی ہے تو پھر ہم کیسے ریئیکٹ کریں، تو وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا وہ جسٹس منیب اختر کو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ بنائیں، تو آج وہ پیش بھی ہوا اس کونسل کے اجلاس میں، تو اس پر مزید غور و خوض کرنے کی ایک تجویز تھی، اس معاملے کو ڈیفر کر دیا گیا۔ 19 شکایات جو تھی ججز کے خلاف، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف، وہ خارج کی گئی ہیں، 5 کو وقتی طور پر مؤخر کیا گیا ہے۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں، اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی وسیم ملک اپنی اسی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔